बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, मुतफ़र्रिक़ सवालात की नशिस्त है। हमारी कोशिश होती है कि वो इश्कालात, वो फ़िक्री मुग़ालते, वो इबहाम जो आपके ज़हन में पैदा होता है, हमें बज़रिया ईमेल और बाकी फ़ेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए हमें मौसूल होते हैं। हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि गामदी साहब के सामने उनको रखें और वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के इश्कालात को हल भी करें। आगाज़ करते हैं। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की नशिस्त का पहला सवाल आपकी खिदमत में ये है। आप अक्सर ये बात बयान फरमाते हैं कि कुरान मजीद को पढ़ना है, कुरान मजीद एक ज़ुबान में है। जब हम ज़ुबान को ज़ुबान के तरीके पर पढ़ते हैं तो कुछ नागुज़ीर तकाज़े हैं जो सामने आ जाते हैं। जो नज़्म कुरानी का पूरा तसव्वुर है, इस पर भी आपका बहुत इसरार होता है। सवाल ये पूछा गया है कि हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में मुख्तलिफ़ अदब की असनाफ़ मौजूद हैं, शायरी भी हमारे सामने हम देखते हैं, मुतफ़र्रिक़ गज़लें हैं। उन गज़लों में बाहमी एक गज़ल का दूसरी गज़ल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई नज़म, कोई रब्त नहीं होता, लेकिन फिर भी मफ़हूम मुद्दा वो अपना इनफ़रादी तौर पर रखते हैं। इसी तरीके से एक गज़ल के अंदर मुख्तलिफ़ अशार होते हैं, एक शेर का दूसरे के साथ कुछ सियाक़ में रब्त ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन मुस्तकिल बिज़ात इंडिपेंडेंट हैसियत में वो कोई ना कोई मफ़हूम, कोई ना कोई माना मुंतकिल कर रहे होते हैं। इसी उसूल पर हम कुरान मजीद को क्यों नहीं देख सकते? हर सूरा है, अलग सूरा है, अपना एक मुस्तकिल मज़मून रखती है। हर आयत है, वो एक नया हुक्म, एक नया फ़लसफ़ा, एक नया नुक्ता बयान कर रही है। ये क्यों नागुज़ीर है कि हम नज़म ही की रियायत से पीछे देख कर, आगे देख कर बात क्या हो रही है, असल बहस क्या है, मौजू क्या है, उससे कुरान को हल करें? क्या इसके ज़रिए से कुरान मजीद को हम महदूद नहीं कर देते? दूसरे ज़ाविये से देखें तो हर जुमला, हर आयत एक नया मुद्दा, एक नया मफ़हूम बयान कर रही है। अगर कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने इसी तरह पेश किया होता तो हम भी यही करते। यानी हमारे यहाँ जब एक शायर अपनी नज़मों का मजमुआ छापता है तो क्या हम उसको गज़ल के तरीके पे देख सकते हैं? उसको तो नज़मी के तरीके पे देखा जाएगा। अल्लामा इकबाल की बाल जिब्रील को उठा लीजिए, उसका पहला हिस्सा गज़लियात पर मबनी है, उसके बाद नज़मों का हिस्सा शुरू होता है। तो क्या मस्जिद कुर्तबा को या ज़ौक़ व शौक़ को भी इस तरह देखा जा सकता है? कुरान मजीद ने मजमुआ आयात की हैसियत से अपने आप को पेश नहीं किया। ये फ़ैसला मुझे या आपको नहीं करना था, ये इस कायनात के परवरदिगार को करना था जिसकी किताब है। उन्होंने ये बताया है कि ये एक किताब है, पहली बात। दूसरे ये कि इसमें जो सूरतें नाजिल की गई हैं वो सूरतें हैं और उनको बाकायदा अल्लाह ताला ने ये सूरत दी है जिसको हम अरबी ज़ुबान में सूरा से या सूरत से ताबीर करते हैं। और इसी तरीके से ये बात भी ख़ुद अल्लाह ताला ही ने वाज़े कर दी है कि इस किताब की तरतीब ये कैसे होनी चाहिए, ये सब कुछ उन्होंने बज़ाते ख़ुद किया है। वरना तो ज़ाहिर है कि गज़लें लिख दी जाती और फिर हम उनको तरतीब दे देते। तो जो सिर्फ़ अल्लाह ताला के यहाँ तय है, जिस तरह से कुरान मजीद दिया गया है उसको सामने रख कर ये तय किया जाएगा कि उसका मुद्दा, उसका मज़मून क्या है। ये बात तो कुरान मजीद को एक मरतबा देखने वाला आदमी भी मानने पर मजबूर हो जाता है कि वो ना मजमुआ आयात है, ना वो अक़वाल ज़र्री की कोई किताब है कि जिसमें एक एक कौल को आप अलग ले लें, और ना वो हाकिम बदहन गज़लियात का मजमुआ है। उसने तो फरमाया है कि ना शायरी पैगंबर के शायान शान है और ना ये शायरी है। तो इस वजह से जो कुरान है उसकी सिर्फ पहले मुतय्यन करेंगे, उसके लिहाज से उससे मामला करेंगे। ठीक, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। ये बताइए हम साहब, अक्सर लोग कहते हैं, आज के दौर में आपने सुना होगा, उलमा भी मुतफ़क्किर होते हैं, दीन के साथ खैरख़ाई का जज्बा रखने वाले लोग भी कहते हैं जी इल्हाद का बड़ा गलबा है और इल्हाद का एक तरह का चैलेंज है जो इस वक्त दुनिया को दरपेश है। इस वक्त सवाल मेरा ये नहीं है कि इल्हाद का चैलेंज क्या है या मिसाल के तौर पर उस मुक़दमे में आप क्या कहते हैं। आपसे एक मौके पर यह सवाल हुआ तो आपने जवाब में फ़रमाया कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस्लाम का चैलेंज है। ये जुमला हमने कभी किसी की ज़ुबान से नहीं सुना। आम तौर पे तो कहा जाता है कि जी इस्लाम को ख़तरा है, ये चीज़ें बाहर से आ रही हैं, इस वक्त मिसाल के तौर पे मुसलमान नौजवान नस्ल इसका जवाब दे। ये जो आपने एक दावा फरमाया कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस्लाम है, इस दावे के पीछे क्या दलाइल हैं? इस दुनिया में आपके पास दो ही चीज़ें हैं। एक ये कि आप अपने हवास के ज़रिए से मादे का मुशाहिदा करते हैं, मादे में हयात पैदा होती देखते हैं, हयात में शऊर पैदा होता देखते हैं, चुनांचे इसको आप समझने की कोशिश करते हैं, इससे आपके साइंसी उलूम वजूद में आते हैं। लेकिन इंसान मादे या हयात में शऊर के समझने तक महदूद नहीं रहता। वो ये जानना चाहता है कि इस कायनात की हकीकत क्या है। मादा है, ये तो एक वाक़या है, आया कहाँ से है। मादे में शऊर पैदा होता है, ये एक वाक़या है, लेकिन ये शऊर पैदा कैसे होता है और इससे पहले हयात कैसे पैदा होती है। ये बड़े बुनियादी सवालात हैं।
اب ظاہر ہے کہ ان بنیادی سوالات سے صرف نظر کر کے سائنس کا سفر شروع کیا گیا ہے. یعنی پہلے یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ سوالات اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم ان کو موضوع بنائیں، لیکن اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. چنانچہ انسان نے اپنی پوری توجہ ان پچھلی 2-3 صدیوں میں اس دنیا پر مرکوز کر لی. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سیکولرزم کی اصطلاح ہے یہ وجود میں کہاں سے آئی تھی؟ اب تو اس نے بہت سے دوسرے مفاہیم پیدا کر لیے ہیں، لیکن یہ وجود میں یہیں سے آئی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مذہب، مذہبیات، مابعد طبیعیات کو ایک طرف رکھ کے اپنی دنیا کو تو کچھ بہتر کر لیں. اس کے معاملات تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اس کی روشنی میں سمجھ لیں. تو یہ چیز انسان کی توجہات کا مرکز بن گئی. یعنی انسان توجہات کا مرکز بن گیا. انسان کی بہبود، انسان کی بہتری، انسان کہاں رہتا ہے، اس کو کیا ماحول میسر ہے، وہاں اسے کیا سہولتیں میسر ہیں، یہ سہولتیں کیا بڑھائی جا سکتی ہیں، انسان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں کیا ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، ساری توجہات کا مرکز یہ چیز بن گئی. اس کے غیر معمولی نتائج نکلے ہیں. یعنی آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اگر اس دنیا کو آج سے 200-300 سال پہلے کا کوئی آدمی آ کر دیکھے تو یہ واقعہ ہے کہ وہ باور نہ کرے کس دنیا میں آ گیا ہے. یعنی اس کے لیے یہ بالکل ایک اجنبی دنیا تھی. یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے شاعر نے اس طرح بیان کیا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. لیکن کیا جو بنیادی سوالات تھے ان میں سے کوئی سوال زیر بحث آ سکا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی ایک بات کہنا بھی ممکن ہو سکا ہے؟ کیا اس پہ کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھایا جا سکا ہے؟ نہیں. یعنی یہ بات کہ مادہ کہاں سے آیا، یہ بات کہ مادے میں حیات کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ بات کہ شعور کہاں سے آ جاتا ہے، اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ مادہ تو چلیے وجود میں آ چکا، حیات ہمارے سامنے پیدا ہوتی ہے اور حیات میں شعور بھی ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے بچے ہیں، جانوروں کے بچے ہیں، زندگی وجود پذیر ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. بلکہ انسانی زندگی یا حیوانی زندگی کا جب مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش کا پورا عمل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یعنی یہی خوراک کھائی جاتی ہے، یہی چیزیں ہمارے اندر جاتی ہیں، وہ فیکٹری جس میں یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہم جب چاہیں اس کو اٹھا کر میز پر رکھ لیں اور اس کا پوسٹ مارٹم کر ڈالیں. یہ سب کچھ کے باوجود ہم جس جگہ پہلے دن کھڑے تھے اسی جگہ کھڑے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. اب ان سوالات میں ایک سفر ہے جو انسان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو فی الحال ایک طرف رکھ دیا جائے، ان سے صرف نظر کیا جائے، اور پھر بعض اوقات اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ کہہ لیتا ہے کہ ہم نے بہت مشکلات حل کر لی ہیں اور بہت تحقیقات کر لی ہیں اور دنیا کے بڑے راز کھول لیے ہیں، ہم ایک دن یہ راز بھی کھول لیں گے اور یہ سب واضح ہو جائے گا. یہ سب کچھ ایک طرف رکھ کے وہ اطمینان سے اپنا سفر کر رہا ہے. اور اس سفر میں جو بڑے بنیادی سوالات ہیں، جس طرح کہ میں نے یہ تینوں سوالات سامنے رکھے، اس کے بعد جب وہ باہر کی دنیا میں دیکھتا ہے تو زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، ٹائم کی حقیقت کیا ہے، اسپیس کی حقیقت کیا ہے، وہاں پر بھی سوائے بے بسی کے اور عجز کے اعتراف کے کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی. اس میں انسانوں نے جو اپنے تخیل سے دنیایں بنائی تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس صورتحال میں یہ سب کچھ یہاں موجود ہے اور ادھر قرآن ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک حتمی بیان دے رہا ہے. یعنی یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان سب کا منبع کہاں ہے، یہ بھی بتا رہا ہے ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، یہ بھی بتا رہا ہے ان کی ابتدا کرنے والا کون ہے، وہ کیا ہستی ہے، اس ہستی کی کیا صفات ہیں، اس ہستی کے کیا اوصاف ہیں. اور اس سب کے ساتھ 15 صدیوں کا عرصہ گزر چکا ہے اس کتاب کے نزول پر. اس کے کسی ایک حرف کے بارے میں بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہو سکا کہ زمانے کی گردشوں نے یا زمانے کے امتداد نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے. وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے. تو اس لیے جب سائنس کا علم ترقی کے اس مقام پر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے مقابل میں سائنس سے ماورا کیا علم ہے، کائنات سے ماورا کیا علم ہے، طبیعیات سے ماورا کیا علم ہے، ظاہر ہے کہ اس علم کے بارے میں تخیلات کی دنیا ختم ہو چکی جو افلاطون سے لے کر برگساں تک فلسفیوں نے آباد کی تھی. اگر کھڑا ہے کوئی تو کون کھڑا ہے؟ وہ قرآن ہی کھڑا ہے. اور جب وہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک چیلنج کے ساتھ کھڑا ہے. یعنی وہ چیلنج دے رہا ہے، وہ اس کے ہاں موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کیا دنیا میں کبھی کسی انسان کی کتاب کو یہ زندگی مل سکی ہے؟ کبھی ایسا ہو سکا ہے کہ کسی انسان کی کتاب اس طرح کے تضاد سے بالکل پاک ہو جائے؟ کبھی یہ ہو سکا ہے
کہ وہ وقت کی قید سے ماورا ہو جائے اور اس میں کوئی ادنا درجے کی چیز بھی دریافت کرنی ممکن نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ انسان گفتگو کرے اور اپنے زمانے کے علم سے متاثر نہ ہو جائے، اپنے زمانے کی تحدیدات میں نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ سوال پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ سوال ہے جس کے ساتھ قرآن مجید یہ چیلنج دے رہا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کتاب کسی انسان کی کتاب ہوتی تو تم اس میں تضادات دیکھتے۔ گہرا نا یہ بات، اور تم اس کے پیغمبر کی زندگی پر نظر ڈالتے تو شاعروں کی طرح، ادیبوں کی طرح وہ بھی اسی طرح سے ٹرائل اور ایرر، صحیح و خطا سے گزرتا ہوا نظر آتا۔ کبھی نظر آیا تمہیں؟ تو قرآن مجید یہ چیلنج دے رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے اس شان کی کتاب، اس طرح دنیا کے تمام تصورات سے ماورا کتاب، اس طرح انسان کی صحیح و کاوش سے ماورا کوئی کتاب تمہارے پاس۔ کتاب کیا، ایک سورہ بھی ایسی ہے تو پیش کرو۔ اس چیلنج کے ساتھ قرآن موجود ہے، اس لیے اصل چیلنج یہی ہے جس کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح سائنس کے اکتشافات نے ہمیں ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا ہے، اس دنیا سے ماورا دنیا سے قرآن جس اعتماد سے، جس اذعان سے اور جس طرح سے اور جس وضاحت سے متعارف کراتا ہے، روشناس کراتا ہے، وہ بجائے خود دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ چاہیں تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس پیغمبر کی بات کو مان لیں جو آسمان و زمین کی ساری حقیقتوں کے بارے میں خدا کی خبر دینے آیا تھا، اور چاہیں تو اس سے صرف نظر کر کے رہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی تردید کرنا، اس سے گریز کرنا ممکن ہی نہیں۔ بہت ہی خوب ہم صاحب، بڑی ہی اہم بات آپ نے فرمائی۔ اس بڑے سوال کا تو آپ نے جواب دیا کہ چیلنج کیسے بنتا ہے۔ ایک ضمنی پہلو جو زیر بحث ہے، لوگ اکثر اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے کھڑی ہوئی ہو، جس کے اندر کوئی تضاد نہ ہو۔ لوگ عام طور پر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر جی غالب کی کتاب تھی 300 سال آج تک ریلیونٹ ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، کتاب تو زندہ ہے، آگے ٹریول کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں روز فزکس کے لوگ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں، نصاب کا حصہ ہے، کتنے عرصے سے چل رہی ہے۔ تو کتابیں تو بہت ساری ہیں جو پرانی اب تک چلی آ رہی ہیں۔ ایسی کوئی ایک کتاب بھی نہیں، یعنی غالب کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ان حقائق کی تحقیق کے لیے پڑھتے ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو ہم پہلے اس کتاب کو کھولتے ہی جان لیتے ہیں کہ وہ تخیل کی کار فرمائی ہے۔ اس میں جو دعوے کیے گئے ہیں شاعرانہ دعوے ہیں، ان کا نہ شاعر سے کوئی تعلق ہے نہ حقائق سے کوئی تعلق ہے۔ ان کو ہم ایک ادب کی کتاب کے طور پر پڑھتے ہیں، حظ اٹھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہوتی ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ باتیں درست نہیں ہیں، ان میں جو دعوے کیے گئے ہیں وہ دعوے درست نہیں ہیں۔ وہ انسانی شخصیت کو سامنے رکھ کر تخیل کی کار فرمائی ہے جس کا کمال ہم دیکھتے ہیں۔ جس کو اقبال نے بیان کیا ہے نا کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی۔ تو شاعری اس کا نمونہ ہوتی ہے اور اس سے لطف بھی اسی لحاظ سے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ تو ہم امرؤ القیس کو بھی پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس میں کوئی حقائق بیان ہوتے ہیں، نہ حقائق کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، ورنہ کتنے تبصرے ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اقبال کے ہاں وہ چیزیں موجود ہیں جو اب بالکل غیر متعلق ہو چکی ہیں۔ مثلا وہ حقائق موجود ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اپنے زمانے کے علم کے لحاظ سے گفتگو کی ہے۔ وہ چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں اب نئی تحقیقات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آپ ریکنسٹرکشن کو پڑھ لیں، اس میں بھی مل جائیں گی، آپ ان کی شاعری کو دیکھ لیں، اس میں بھی پڑھ لی جائیں گی۔ نئی تحقیق آپ کو بتائے گی کہ اصل میں جبل الطارق کیا تھا اور حملہ کس نے کیا تھا، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو زبان زد عام حقائق ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی۔ تو ایسی دسیوں مثالیں جو دی جا سکتی ہیں، وہ تو ایک نئی دنیا میں ہم چلے جائیں گے۔ دنیا میں کسی کلام کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ 50-100 سال سے زیادہ دنیا میں کھڑا رہ سکے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ہاں پہلے شاید آپ کے بچپن میں یہ ہوتا ہوگا، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ تو بہت زیادہ اب متعارف ہوئے۔ پہلے سنتے تھے ہم کوئی یہ پرانے بابے ہوتے ہیں، کوئی پیر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ میڈیٹیشن کرواتے ہیں، لیکن اب تو باقاعدہ انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں وجود پذیر ہوئی ہیں، میڈیٹیشن کروائی جاتی ہے وہاں پہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماڈرن پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اب کہتے ہیں کہ یار زندگی کے جھمیلوں سے تنگ آ کر تھوڑی دیر میڈیٹیشن میں جانا چاہیے۔ اور جب وہ جاتے ہیں میڈیٹیشن میں تو کچھ عرصے بعد ایسا لگتا ہے کہ میڈیٹیشن بھی ایک پوری دنیا ہے، وہ صرف ٹائم آؤٹ نہیں ہے کہ آپ گئے ریلیکس ہو کے آ گئے، بلکہ وہاں سے بھی بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو میڈیٹیشن ہے یہ چیز کیا ہے اپنی ذات میں؟ کیا مسلمانوں کو یہ کرنی چاہیے ہے؟ اگر یہ کرتے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنی ذات میں تو بہت اچھی چیز ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے تھوڑا سا الگ ہونا چاہتے ہیں،
آپ اپنے وجود پر غور کرنا چاہتے ہیں، وجود میں گزرنے والے احوال پر غور کرنا چاہتے ہیں، جو چیزیں آپ کو درپیش ہوتی ہیں ان پر غور کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں مراقبہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سیکولر نہیں رہ سکی، یعنی دنیا میں جو علوم پیدا ہوئے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر طب ہے، تو اب یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ سرجری نے کتنا کمال دکھایا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا جو کچھ ہم آج کر لیتے ہیں؟ یعنی ایک ایک شخص کو دیکھیے تو آپ کو بتائے گا کہ اس کے دل پر 4 5 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ جی رہا ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اچھا، پھر سرجری جس طریقے سے ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا؟ تو اپنی ذات میں تو ایک علم کا کمال ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر جو دوائیں ایجاد ہوتی ہیں، جس طرح سے ویکسینیشن کا یہ عمل ہوا، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یعنی کتنی بیماریاں ہیں جو دنیا میں انسان ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ علوم اپنے اندر بڑی افادیت رکھتے ہیں، اسی طرح سے نفسی علوم بھی اپنے اندر بڑی افادیت رکھتے ہیں۔ مراقبہ انہی علوم میں سے ایک علم ہے، یعنی اس کے ذریعے سے جیسے آپ دنیا میں بعض اوقات تفریح کر کے، بعض اوقات کوئی چیز پی کر، کوئی چیز کھا کر، دوستوں میں بیٹھ کر ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں، تسکین حاصل ہوتی ہے، ذہن کا غبار اتر جاتا ہے، تکان دور ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ مراقبے بھی آپ کو دنیا سے غیر متعلق کر کے بڑی حد تک اپنے وجود سے متعلق ہونے کی تربیت دیتے ہیں۔ تو اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ میں نے ابھی جس طب کے علم کی بات کی، یا اسی طرح سائنس کے دوسرے علوم ہیں، انہوں نے اپنے اوپر مذہب کا پردہ نہیں ڈالا، جبکہ یہ علم یعنی نفسی علم جس میں یہ مراقبے ہیں اور بعض چیزیں ہیں، یہ اپنے اوپر مذہب کا پردہ ڈال لیتے ہیں۔ اچھا، چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، بدھوں کے ہاں پہلے دن سے یہی چیز ہے۔ خود گوتم بدھ کی اپنی شخصیت اس مراقبے کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہے۔ یعنی وہ جب وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کر جا کر انہوں نے گیا کہ جنگل میں دھونی رمائی ہے، تو اس کے بعد وہ کیا چیز تھی جو وہ کرتے تھے؟ یعنی نماز تو نہیں پڑھتے تھے، یہی مراقبے ہی کرتے تھے۔ تو یہ مراقبے یا میڈیٹیشن ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو بھی سکون دیا، دنیا کے بارے میں بھی ایک دوسرا زاویہ نظر دیا، اور اس میں بڑا کمال حاصل کیا۔ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں خود ہندوستان میں، ہمارے ملک میں بھی جگہ جگہ آپ کو بدھوں کی خانقاہیں ملیں گی جس میں مراقبے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے تعلقات سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو جائیں۔ خود ہمارے ہاں صوفیہ نے اس کو استعمال کیا ہے، یعنی مراقبے کرائے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر تصوف کی کتابیں پڑھیں یا صوفیہ کی مجالس میں بیٹھیں تو کوئی موت کا مراقبہ ہوگا، کوئی قبر کا مراقبہ ہوگا، کوئی حیات کا مراقبہ ہوگا، کوئی دل کا مراقبہ ہوگا، کوئی نفس کا مراقبہ ہوگا۔ تو مراقبے کی 10 اقسام خود ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ آپ مذہب کو وابستہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ محض مراقبہ نہیں رہتا، یہ ایلوژن بن جاتا ہے۔ اس میں چونکہ انسان اپنے باطن میں جاتا ہے، اور باطن میں جس طرح عقل ہے، جس طرح شعور ہے، جس طریقے سے چیزوں کی تحلیل کی قوت ہے، بالکل اسی طرح سے متخیلہ بھی ہے۔ جب آپ اپنے باطن میں جھانکتے ہیں اور ساری دنیا سے اپنے آپ کو غیر متعلق کر لیتے ہیں، تو اب جو سجیشن آپ کو دی جائے گی وہ آپ کے باطن میں جا کر ایک باقاعدہ تشکیل پا لیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس کا تجربہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے۔ کسی چیز کو اپنے ذہن پر سوار کر لیجئے اور سو جائیے تو خواب میں وہی چیز ممثل ہو کے آ جاتی ہے۔ تو یہ صلاحیت جو خواب میں انسان کو دی گئی ہے، اس کو وہ مراقبوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کہیں بھی نہیں جاتا، وہ اپنے اندر جاتا ہے۔ کوئی سیر باطن اس کو افلاک پر نہیں لے جاتی، وہ باطنی میں رہتی ہے۔ اس میں جو کچھ متخیلے کی کار فرمائی ہے وہ اسی طرح سے تمثیل کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس میں اگر کوئی سجیشن دینے والا اس کو یہ بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ایک شخصیت تھی، یا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر آئے تھے، تو وہ رات میں دن میں جاگتے سوتے ان سے ملاقات شروع کر دیتا ہے۔ وہ اگر ان کو فرشتوں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے اور یہ چیز ارتکاز کا موضوع بن جاتی ہے، تو اس کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اگر بدھ کریں گے، اگر ہندو کریں گے، تو ان کے بھی کچھ مذہبی تصورات ہیں، وہ اپنے مذہبی تصورات القاء کریں گے،
اس کو کہتے ہیں توجہ دینا، سنا ہوگا آپ نے یہ۔ تو جب یہ توجہ دی جاتی ہے اور آپ بھی اس مراقبے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں، یعنی اس میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ توجہ دینے والا توجہ دے اور آپ کی ذہنی تیاری ہو چکی ہو کہ آپ اس توجہ کو وصول کریں گے۔ بالکل وہی تعلق پیدا ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے آلات کا پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مثال کے طور پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو یہ دنیا میں جب جا رہی ہے تو اس کو ریسیو کرنے یا اس کو وصول کرنے کے لیے کچھ آلات چاہیے۔ وہ آلات ہیں در حقیقت جو اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، یہی کام وہاں کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ کرتے ہیں تو پھر جو آپ کو توجہ دے رہا ہے وہ جو چیز آپ کے اندر القاء کرنا چاہے گا وہ القاء کر دے گا۔ یعنی وہ چاہے گا تو آپ کو آپ کے تخیل میں رسول اللہ کی مجلس میں لے جائے گا، وہ چاہے گا تو آپ کو آدم علیہ السلام سے ملاقات کرا دے گا، اور اگر اس کا پس منظر ہندو ہے تو وہ آپ کو رام کرشن کے پاس ملاقات کے لیے لے جائے گا۔ اگر وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا جو کچھ چل رہی ہے یہ تو جنم در جنم اسی طرح آ رہی ہے، تو وہ آپ کو پیچھے لے جا کے آپ کے 10 جنم آپ کو دکھا دے گا۔ لیکن یہ آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ اصل میں اپنے آپ کو ایلوژنس کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ ہمارے ہاں ہو، یہ بدھوں کے ہاں ہو، یہ ہندوؤں کے ہاں ہو، ہر جگہ اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر اس کو اس سے الگ کر دیں، یعنی اس مذہبی پس منظر سے الگ کر دیں، تو پھر اپنی ذات میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے۔ آپ تسکین آور دعائیں کھاتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی طبیعت پر اگر کوئی برا اثر ہے، کوئی اضطراب ہے، بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ یہی چیزیں اس سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یعنی جس طرح سے آپ ہومیوپیتھی کو دیکھیں تو بظاہر تو دعا ختم ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ غور کریں تو تینوں جو طب کے طریقے ہیں ان میں کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ پرانی حکمت جس کو کہتے ہیں ہم، یا یونانی طب کہتے ہیں، اس کو دیکھیے تو وہاں دوا کیا ہے؟ خام صورت میں۔ یعنی آپ کے پاس اگر بنفشہ ہے تو آپ ایک ٹوکری بھر کے لے آئیں گے اور پھر اس کو آپ گرم کریں گے، اس کو پانی میں ڈالیں گے، اس کا ایک مشروب سا بنائیں گے، پئیں گے اس کو جب آپ ایکسٹریکٹ نکال کے اس کا ست نکال لیتے ہیں تو آپ کی ایلوپیتھی کی دوائیں بن جاتی ہیں، اور جب اس کی روح نکال لیتے ہیں تو ہومیوپیتھی کی دوا بن جاتی ہے۔ کبھی دیکھیے ہومیوپیتھی میں دوا کیسے بنتی ہے؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک پورا عمل ہے جو ہوتا ہے، وہ عمل آپ کے اسی وجود پر ہوتا ہے، آپ اسی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو اگر کوئی شخص چاہے جو آپ کو اس مراقبے کی تربیت دے رہا ہے یا اس کے لیے آپ کو کہیں لے جا رہا ہے، تو وہ اپنے تصورات، اپنے عقائد، اپنے اذہان، سب چیزوں کو آپ میں القاء کر سکتا ہے۔ اور جس وقت آپ اس کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں وہ آپ کو دکھا دے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ کسی کے حوالے نہیں کرتے، اپنے طور پر یہ کرتے ہیں، وہ بھی کچھ دیر کے بعد اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن کم تر۔ یعنی اس میں ایک دوسرا شخص چاہیے ہوتا ہے، جس طرح ہپنوٹائز کرنے کے لیے ایک دوسرا شخص چاہیے ہوتا ہے، اس میں بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ ایسی غلط فہمی ہے کہ آدمی اس میں چلا گیا تو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک خطرناک کھیل ہے جو انسان خود اپنے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، علم اور عقل معطل ہو جاتے ہیں، دنیا کے معاملات کے بارے میں بھی اس کا زاویہ نظر مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے لوگ یہ اختیار کرتے ہیں ان کے ہاں پھر ترک دنیا، ان کے ہاں پھر قلت کلام، قلت منام، قلت طعام، یہ تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ تصور پیدا ہوتا ہے جس کو اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے کہ تم اپنی آنکھیں بھی بند کر لو، اپنے کان بھی بند کر لو اور اپنے لب بھی بند کر لو، چشم بندو گوشت بندو لب بند، اور پھر تانہ بینی سر حق برمن بخند۔ یہ ہے نا اصل میں مراقبہ کرنے والوں کا کہ سر حق تک پہنچنے کا راستہ ہی یہ ہے کہ اس کو اختیار کرو۔ لیکن ہمارا دین، ہمارا مذہب، قرآن مجید، وہ تو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بھی کھولو، کان بھی کھولو اور لب بھی کھولو، چشم و گوشو لب کشا ہے ہوش مند۔ تو یہ بالکل الٹ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد علمی اور عقلی استدلال پر ہے، وہ آپ کو بیدار کرتا ہے، سلاتا نہیں، وہ آپ کو تسکین نہیں دیتا، اضطراب پیدا کرتا ہے، وہ آپ کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس کو ایک وقتی چیز کے طور پر استعمال کریں، جیسے آپ نے کوئی تسکین آور دوا استعمال کر لی، آپ نے کچھ میڈیٹیشن سیکھ لی، کوئی یوگا سیکھ لیا، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جس وقت آپ اس کے مذہبی
پس منظر کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو جن لوگوں کے پاس آپ جائیں گے وہ بدھ ہیں، ہندو ہیں، وہ ہمارے صوفیاء ہیں، اس کے بعد پھر ان کے سحر سے نکلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے وجود میں آپ کو وہ مشاہدات کرا دیے جائیں گے جو ہیں تو تخیل کی کار فرمائی، لیکن انسان کمزور ہے، وہ اس کو حقیقت سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی آپ نے تفصیل سے پہلو واضح کیا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی علم غیب کے حوالے سے، قرآن مجید کا ایک مقام زیر بحث آیا، وہاں پر آپ نے آیت کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ بھائی یہ پیغمبر پر تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ اس کو کوئی مثال کے طور پہ کوئی کاہن ہے اس کے کان میں بات ڈال دیتا ہے، یہ اس طرح، کیا تم نے اس پیغمبر کو کبھی غیب پر حدیث پایا کہ شیطان اس کو القاء کرتا؟ تو دو کلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے آئے کہ ایک تو غیب پر حدیث ہونا یہ اپنی ذات میں اللہ کو محمود نہیں ہے، اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی آپ غیب پر حدیث ہوتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کچھ اپنے حواس سے ماورا باتیں، تو پھر شیطان بھی آ جاتا ہے۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ وہ بندے ہیں اپنا پورا کا پورا علم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایلیوژنس پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ جو شیطان ہے دنیا میں وہ بھی تو کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے نا اپنا۔ پہلا کام تو آپ نے کیا نا، یعنی جب آپ غیب کے حریص ہوتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو دلیل بنا دیا ہے، وہ یہ کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی میرا پیغمبر کسی متخیلے کی کارفرمائی کا شکار ہو کیسے سکتا ہے؟ میرے پیغمبر پر کوئی شیطان حملہ آور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی غیب کا حریص ہی نہیں رہا۔ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی پہلے آپ کو اپنے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس تیاری کے بغیر نہ کوئی آپ کو ہپنوٹائز کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے نفس پر گرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی شخص یعنی کوئی انسان یہ کر سکتا ہے، نہ کوئی شیطان یہ کر سکتا ہے، دونوں ہی کام نہیں ہو سکتے۔ پہلے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو اپنے متخیلے کے حوالے کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ یہ کیسے تیار ہوتے ہیں؟ غیب کی حرص، یعنی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کچھ نظر آئے مجھے، کچھ دیکھوں میں، مجھے پتہ چلے میرا پہلا جنم کیا تھا، مجھے معلوم ہو بعد میں کیا ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ لوں، آپ سے بات کر لوں، اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو جائے، فرشتوں سے ملاقات ہو جائے۔ امام غزالی نے بیان کیا نا کہ جب وہ صوفیاء کے ہاں گئے تو تھوڑے ہی دنوں میں فرشتے ان کو چلتے پھرتے نظر آنے لگ گئے۔ تو غیب کی طلب آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، بلکہ آپ غیب کے حریص ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہی آپ ہوتے ہیں تو آپ کا علمی عقلی وجود تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس زاویے سے۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے زاویے سے وہ پوری طرح بیدار ہو، لیکن وہ اس زاویے سے کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ ہدف بننے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہو جاتا ہے۔ اب کوئی شخص آپ پر اثر انداز ہو کے آپ کو آپ کے متخیلے کی دنیا میں لے جائے گا، اور لے جائے گا تو وہاں آپ کو سیر کرا دے گا کہ آپ معراج پہ جا رہے ہوں گے، اور آپ آسمانوں پر جا رہے ہوں گے، اور آپ کو دنیا دکھائی جا رہی ہوگی، اور آپ کو زہرہ و مریخ کی سیر کرائی جا رہی ہوگی۔ یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب گویا آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح وہ آپ کو توجہ دینے والا آپ کا شیخ، وہ کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، یوگی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ پر تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شیاطین جن بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کو استدلال بنا کر کہا ہے، قرآن مجید نے، کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن شیطان کا الہام ہے، ہمارا پیغمبر تو کبھی غیب کا حریص ہی نہیں رہا، تو شیطان کہاں سے آ جائے گا؟ تو اس طرح یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کس جگہ سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ غیب کے حریص ہونے کے بعد شیطان کی دراندازی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ آدمی ماورائے طبیعیات چیزوں کو اس طرح مراقبوں کے ذریعے سے دیکھنے والی کسی تحریک سے وابستہ ہو جائے، کسی شخص سے وابستہ ہو جائے۔ جس وقت آپ اپنے وجود کو اس کے حوالے کریں گے، آپ کے خوابوں پر اس کی گرفت ہوگی، آپ کے فہم پر اس کی گرفت ہوگی، آپ کی عقل پر اس کی گرفت ہوگی، اور آہستہ آہستہ آپ بالکل تحلیل ہو جائیں گے اس زاویے سے۔ حیرت انگیز طریقے سے آپ کا علم اور آپ کی دانش دوسرے میدانوں میں کام کر رہی ہوگی، اور اس معاملے میں وہ بالکل بیگانہ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کے شائق ہوتے ہیں، وہ جب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں، نہ کہیں وہ مراقبے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، نہ قرآن جس پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کہیں تاریخ میں پڑھا، سیرت میں پڑھا کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ مراقبہ کروا رہے تھے، یا ان کو غیب کے مشاہدے کروائے جا رہے تھے، یا وہ لوگ جو اصحاب صفہ میں سے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر دوسرے تیسرے دن کسی نئی دنیا کی سیر ان کو کرائی جاتی تھی؟ کیوں نہیں ہوتا تھا یہ؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہی بالکل اور ہے۔
یعنی یہ مراقبوں کی دنیا نہیں ہے، یہ علم کی دنیا ہے، یہ عقل کی دنیا ہے، یہ حقائق کی دنیا ہے، یہ بن دیکھے کائنات کے حقائق کو ماننے کے جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے یہ اس کی دنیا ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، وہ آپ کے ہاں بڑی شہرت رکھتے ہیں، تو انہوں نے میرے سامنے یہ سوال کیا کہ میں مذہب سے یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مذہب سے آپ کو کیسے یہ مل سکتا ہے؟ مذہب سے مراد اگر اسلام ہے، یعنی اگر تو صوفیانہ مذاہب مراد ہیں تو پھر ان کی طرف جائیے، لیکن اگر اسلام ہے تو اسلام تو اس متخیلے کی اسیر لوگوں کو قبول ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ سے یہ کہے گا کہ آپ یہ سب چیزیں جھاڑ پھینکیے اور اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنا دماغ کھولیں، اور علم اور استدلال کے ساتھ جیسے سائنس ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے مذہب کو بھی جانیں اور اس کے استدلال کو بھی جانیں۔ قرآن کا سارا استدلال سائنسی استدلال ہے، استنباطی استدلال ہے، یعنی آپ کو کائنات دکھائی جاتی ہے، آپ کا وجود دکھایا جاتا ہے، وہ کائنات نہیں جو آپ کے اندر کہیں پوشیدہ ہے، وہ گرد و پیش نہیں کہ جو آپ کسی مراقبے سے دریافت کرتے ہیں، یہ دنیا، یعنی ان کی چیزوں کا ذکر آپ کو قرآن کرے گا اور پھر کہے گا کہ ان کے اوپر غور کرو، اور غور کرنے کی تربیت دے گا، بیدار ہو کر غور کرنا، نہ کہ غور کرنے کے عمل کو ایک نفسی علم میں ڈھال دینا۔ تو یہ بالکل اور دنیا ہے، وہ بالکل اور دنیا ہے۔ وہ لوگ جو ان مراقبوں کے شائق ہو جاتے ہیں ان کو پھر وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ ان کا متخیلہ ان کو جن دنیاؤں میں لے گیا ہوتا ہے وہ دنیائیں لگتی تو بہت اچھی ہیں، آپ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکون کے ساتھ ہے، نہ گھر نہ بار کی کوئی ذمہ داری، نہ بچوں کے معاملے میں وہ تردد، آپ کو وہاں سے اٹھا لیا اور 15 دن 20 دن مہینہ، بلکہ بعض لوگوں کی تو زندگی اس کے حوالے ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مسیحیت میں اس راستے پر چلے، ہمارے ہاں اس راستے پر چلے، ہندوؤں میں چلے، ان کے لیے پھر آئیڈیل زندگی وہ نہیں ہے جو میں آپ بسر کرتے ہیں، یعنی یہ سیاست، یہ معیشت، یہ معاشرت، ان کے ہاں پھر آئیڈیل زندگی وہی ہے کہ آپ کسی درخت کی کھو میں جا کے بیٹھ جائیے، آپ کسی پہاڑ کے غار میں جا کے بیٹھ جائیے، پھر غاروں کی دنیا ہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک آپ دنیا سے اپنے آپ کو اس درجے میں منقطع نہیں کر لیتے، آپ اپنے تخیل کی دنیاؤں کی سیر کے قابل ہو ہی نہیں سکتے۔ در حقیقت اگر آپ غور کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے وجود کے ساتھ شاعری کرنا ہے، اور شاعری تو بہرحال شاعری ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی اہم آپ نے گفتگو فرمائی۔ آخری نقطہ ایک بیان کیجیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس وقت سوسائٹی میں زیادہ تر یہ جو مشق ہے یہ تو مذہبی لوگ کرا لیتے ہیں، مسلمانوں کے بھی، مسیحیوں کے بھی، اور اسی طریقے سے بت مت اور ہندو جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کروا رہے تھے، ان کے پکشی اور ان کے جو مہاراج ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پھر ایک بندہ مومن کو اگر تو کوئی مثال کے طور پہ تھیراپی ہو رہی ہے، ایک سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، کوئی پوری میڈیکل سائنس کی ہاسپٹلائزیشن میں کوئی نظام ہے اس طریقے کا کہ بھئی آپ ڈیپ بریتھ کریں یا ٹائم آؤٹ لیں یا مثال کے طور پہ میڈیٹیشن کریں، اپنے آپ کو کمفرٹ میں لے کر آئیں، اگر یہ کام یہ لوگ نہیں کر رہے بلکہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر تو ایک بندہ مومن کو اپنا دامن بچانا چاہیے اس گلی میں جانے سے، کیونکہ دین تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو چیز خرابی کا باعث بن سکتی ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور یہ اللہ کی جو حدود ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ تو پھر ہم کیا ایک عام مسلمان کو یہ کہیں گے کہ ان چیزوں سے دور رہیں؟ میرے نزدیک تو عام مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے تو خود قریب جا کے محسوس کر لے گا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اس سے مذہب چھڑوائیں گے۔ چھڑوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کہیں گے کہ تم مسلمان نہ رہو، سب سے پہلے اس کو نماز سے، روزے سے غیر متعلق کریں گے، اس کے اندر عبادات کے دائیات ختم کریں گے، اس کو گرد و پیش کے معاملات سے بے تعلق کریں گے۔ جو مذہبی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، خواہ وہ بدھ ہوں یا یوگی ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کو لازماً ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ ہمارے ہاں بھی جن لوگوں کو اس سے اشتغال ہوا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ علم و بس کریں ہو یار، یعنی اگر علم موجود ہے تو علم تو رکاوٹ بنے گا نا، علم سوال کرے گا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ علم کیا چیز ہے، یہ تو العلم حجاب اکبر، یہ سب سے بڑا حجاب ہے جو آپ نے اوپر ڈال لیا ہے۔ تو علم کا حجاب اٹھائیں گے، عقل کو معطل کریں گے، استدلال سے گریز کر کے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہ آپ کو قبول ہی اس صورت میں کریں گے۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ کسی شخص نے اگر پوچھا اور ہم نے کہا کہ بھائی مراقبہ ہی ہے کر لو، اپنی ذات میں تو مراقبے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سیکولر طریقے سے ہو، اور یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی عالم ہے، دین کو سمجھتا ہے، ساری چیزوں سے واقف ہے، تو وہ خود اس راستے سے واپس آ جائے گا اگر کوئی معاملہ غلط ہوگا۔ لیکن اس کے معاملے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، خود ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں
اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی مسلمانوں کے اندر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے، تو وہ مذہبی چیزوں کو ساتھ وابستہ رکھیں گے، یعنی ان کے ہاں نماز روزہ یہ چیزیں موجود رہیں گی، وہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے۔ جب آپ دوسروں کے پاس جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جائیں گے۔ تو میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بڑا اچھا علم ہے اور اس کے اپنے کچھ فوائد ہیں، لیکن اے کاش اس علم کو بھی اسی علم کے طریقے پر پڑھنے پڑھانے سکھانے والے لوگ پیدا ہوں۔ جب اس کے ساتھ مذہبی تصورات وابستہ ہو جاتے ہیں، مذہبی تصورات یعنی وہ صوفیانہ مذہبی تصورات، خواہ وہ ہندو مت میں ہوں یا بدھ مت میں ہوں یا کسی اور جگہ، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ہاں اس کو بڑے کمال تک پہنچایا گیا ہے، یعنی یہ علم جس کمال تک ان مذاہب میں پہنچا ہے کہیں نہیں پہنچا۔ اسی لیے میں ہمیشہ مذاہب کی تقسیم کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ابراہیمی مذاہب الہامی مذاہب ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، یہاں کوئی غیب کا حریص نہیں تھا، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ان میں سے کسی نے بھی کبھی اپنے آپ کو اس راستے پر نہیں ڈالا۔ اگر آپ سیدنا موسیٰ کے بارے میں دیکھیں، یعنی ایک جگہ بکریاں چراتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، ایک حادثہ پیش آیا تھا، ان کو وطن چھوڑنا پڑا، وہاں جا کے وہ شادی کر کے 8 سال کے لیے گویا ایک طرح سے ملازمت میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، نہ کوئی مراقبہ کیا، نہ کہیں بیٹھے، راستے میں ہیں، اندھیری رات ہے، یک بیک اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتا ہے، قرآن میں اس کی تصویر دیکھ لیجئے۔ تو ہمارے ہاں اس کا کوئی تصوری سرے سے موجود نہیں ہے مذہبی پہلو سے، لیکن ظاہر ہے کہ مذہبی پہلو سے تو ہمارے ہاں دواؤں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، وہ بھی ایک انسانی علم ہے اور اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو نفسی علم بھی بطور علم کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کے ساتھ مذہب اور اپنے مذہبی تصورات اس کو وابستہ کرتے ہیں تو بس پھر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر نکلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر بڑی ہی تفصیل سے گفتگو ہوئی میڈیٹیشن اور مراقبے کے حوالے سے، کیا اس میں نقائص ہیں اور کیسے انسان اپنی ایمان سے بھی ہاتھ دھونے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ آخری سوال آج کی نشست کا غام صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں دساتیر بنے ہوئے ہیں، جمہوریت جن ملکوں کا طرز حکمرانی ہے، وہاں پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی حاکمیت عوام کی۔ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، پروردگار ہے، عالم کا پالنہار اور رب ذوالجلال، اس کے ساتھ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کی حاکمیت ہونی چاہیے، ہم تو بندے ہیں، غلام ہیں اس کے، یہ کیسے زمین پہ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی شخص؟ چنانچہ اس طرح کی کوئی شک اگر کسی دستور میں ہو تو وہ خلاف اسلام ہے۔ حاکمیت عوام کی، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو اس کائنات پر قائم ہے، یعنی اس کے لیے مجھے کچھ نہیں کرنا۔ میں جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ کی اس حاکمیت کو قبول کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں صرف یہی نہیں کہ اس کو الہ مانتا ہوں، اس کو رب بھی مانتا ہوں، اس کائنات کا بادشاہ بھی مانتا ہوں۔ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، یہ چیز قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، اس حد تک یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن جب سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کی حاکمیت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی نظم بنایا گیا ہے اس میں فائنل اتھارٹی کون ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ یعنی یہاں تک کہ اگر مذہب کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا فیصلہ اس کائنات کا پروردگار سنائے گا آسمان سے، وہ جب تک سناتا تھا اس وقت تک ہر ایک کو اسے ماننا تھا، اگر وہ نہیں سنائے گا تو پھر سیاسی نظم میں فیصلہ عوام کریں گے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک بات اپنی ذات میں درست ہے، لیکن اس کا غلط محل میں استعمال ہے جس کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے۔ یہ کائنات کی حاکمیت، میرے وجود کی حاکمیت یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ نظم سیاسی میں آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ تو وہ میرے نزدیک عوامی کے پاس۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں عام طور پہ بھئی اس گھر کا مالک میں ہوں، تو اس وقت پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں کہ اصل مالک میں ہوں، بلکہ میں تو ایک جو وہاں پر زمین ہے اس میں اپنا تصرف کی ملکیت کو ثابت کر رہا ہوں، ورنہ مالک تو اللہ ہے ہر چیز کا۔ بالکل اسی طرح جیسے رب کا لفظ ہے، آپ دیکھیں نا عربی زبان میں رب کا لفظ آپ کے آقا کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جس کے ہاں آپ کام کرتے ہیں، قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا اسی طرح رب الدار آپ کہتے ہیں، گھر کا مالک کہتے ہیں نا، یہ سب آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ جو مشہور روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قرب کی کیا نشانیاں ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ طلعت الامد ربتھا، طلعت الامد اور ربتھا، تو وہاں بھی ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ حاکمیت کا لفظ یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ اگر آپ الفاظ کے ساتھ جائیں گے تو یہ بالکل ایسی بات ہوگی جیسے بعض مذہبی لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے اس دنیا میں سب سے بڑے قائد کی حیثیت تو پیغمبروں کو حاصل ہے، تو قائد اعظم کو قائد اعظم کیسے کہا جا سکتا ہے؟
تو اس میں لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ الفاظ اپنی خاص نوعیت میں بولے جاتے ہیں. جب ہم نظم سیاسی کے بارے میں حاکمیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں اس وقت وہ بحث نہیں کر رہا کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حاکمیت کی کیا اوصاف ہے، اسے غلطیوں سے پاک قرار دیا جاتا ہے، وہ بحث بالکل ایک لایانی بحث ہے. اس میں سادہ چیز یہ ہے کہ آخری فیصلہ کس کے پاس ہے؟ کیا بادشاہ کے پاس ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے آخری فیصلہ؟ آخری فیصلہ کسی ملک کے لوگوں کے پاس ہے. یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں. اس لیے کہ جب یہ قانون بنا دیا جائے گا کہ امرہم شورا بینہم، تو پھر بینہم میں لوگ ضمیر کا مرجع ہیں، یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے. تو میرے نزدیک یہ تعبیر اس کی تعبیر ہے. لفظ حاکمیت جس طرح سے ساورینٹی وغیرہ زیر بحث آیا ہے ہمارے ہاں، خاص طور پر علم سیاست کی بحثوں میں، اس میں جب لوگوں نے دیکھا کہ خاص طرح کی فلسفیانہ بحث ہو رہی ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو اوصاف وہاں بیان کیے جا رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی میں ہو سکتے ہیں، تو ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یہاں ایک سیاسی فیصلہ ہم کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی گھر کے مالک کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی دفتر کے مالک کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں اصل فیصلہ کن اتھارٹی عوامی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، متفرق سوالات کی نشست تھی. ہم نے کوشش کی کہ ہم صاحب کی خدمت میں رکھیں اور وہ فکری اشکالات جو آپ لوگوں کی جانب سے موصول ہوتے ہیں اس کا جواب تلاش کریں. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت